नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह वफ़ज़लुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन ज़िक्र कलमा तैयबा का विर्द है और बेहतरीन दुआ खुदा का शुक्र अदा करना है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम तलबा और तलीमी मसाइल के साथ आपका मेज़बान अशफाक नियाज आपकी खिदमत में हाजिर है और हमारे साथ हस्बे रिवायत मेहमान मौजूद हैं जनाब मोहम्मद जुल्फ़कार मुग़ल साहब, MD पाकिस्तान साइंस हाई स्कूल व गर्ल्स कॉलेज हमजा गौस हबीबपुरा सियालकोट। नाज़रीन, आज ये सिलसिले का 8वां प्रोग्राम है जो कि आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि शायद हम इस प्रोग्राम को जो है वो कंटिन्यू ना रखते, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की फ़ोन कॉल्स और बेताबी जो है वो हमें इस बात पर मजबूर करती है कि हम इस प्रोग्राम को जारी और सारी रखें। तो मैं समझता हूं कि ये आप लोगों की मोहब्बत है जो हमें आगे बढ़ने में मुआवन साबित हो रही है। और नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आप ये सिलसिला जो है ये अपनी राय का जो है अपने हमारे साथ जारी सारी रखेंगे ताकि हम प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर करते चले जाएं। और नाज़रीन, इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आज हमारे इस प्रोग्राम में जिन अदारों ने स्पॉन्सर किया है उनके नाम कुछ यूँ हैं। टैलेंट हट पब्लिक स्कूल, चौक मोरी गेट सियालकोट, प्रिंसिपल मुबशर एहसान, इलाका का वह स्कूल जहाँ जदीद फोनेटिक सिस्टम के मुताबिक तालीम दी जाती है। बच्चों की तालीम और तरबियत जदीद तालीमी नजरियात के मुताबिक की जाती है। फ़ोन नंबर 46011446 और मोबाइल नंबर है 0300614548 टैलेंट हट पब्लिक स्कूल मोरी गेट सियालकोट। नाज़रीन, हमारे दूसरे स्पॉन्सर हैं पाकिस्तान साइंस हाई स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज हमजा गौस हबीबपुरा सियालकोट, MD मोहम्मद जुल्फ़कार मुग़ल और तलबा और तालबात में तख्लीकी सलाहियतें बेदार करने वाला वाहिद इदारा। तलबा और तालबात की तरबियत के कोर्सेज भी यहाँ पर करवाए जाते हैं। पाकिस्तान साइंस हाई स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज हमजा गौस हबीबपुरा सियालकोट। और फ़ोन नंबर नोट फरमा लीजिए 032161425051, MD मोहम्मद जुल्फ़कार मुग़ल। और नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हस्बे रवायत जो होते हैं वो है जनाब मोहम्मद जुल्फ़कार मुग़ल साहब जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। नाज़रीन, आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जुल्फ़कार साहब, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले ये बताएं कि आप तो बच्चों के इम्तिहानात भी जो है वो सर पे हैं और गर्मी जो है उसकी भी आमद है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बड़ा जो है ये एक टेक्निकल आपने जो है ये सवाल कर दिया और राय मांगी जी। मुझे याद आ रहा है कि जब निज़ामी तालीम में अथल पथल का आगाज हुआ जी जी, तो एक चीज सोची गई कि ये जो एग्जामिनेशन है ना, इनकी जो मुद्दत है और इनका जो वक्त है उन्हें जो है ये मार्च की बजाय सितंबर पे ले जाया जाए। ठीक है। अच्छा, अभी भी जो है ये बाज़ अदारे जो है वो इसी सिस्टम के मुताबिक जो है ये चल रहे हैं, जबकि यकीन मानिए कि जब हम मार्च से हट के किसी और जगह पेपर्स की बात सोचते हैं तो अजीबोगरीब सूरत हाल सामने आती है। मसलन देखिए, मार्च के महीने में जो है ये बहार की आमद होती है,
دن اور رات تقریباً برابر ہوتی ہیں، سردی اور گرمی تقریباً جو ہے یہ برابر برابر ہوتی ہے۔ انسان فطری طور پر اس موسم میں اپنے آپ کو ریلیکس، فریش اور اچھا محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں سپٹمبر کی، یا اگر آپ بات کرتے ہیں چلیں مئی کی بات ہی کر لیں، ٹھیک ہے، گرمی زوروں پر، حبس کا موسم، ٹھیک ہے، اور میرا خیال اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں بجلی کی جو آمد اور رفت ہے اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کس وقت بجلی آ رہی ہے، کب جا رہی ہے۔ میں نے بہت سے ایگزامینیشن سینٹرز جو ہیں ان میں جو ہے جب مجھے اتفاق ہوا سپٹمبر کے ایگزام میں جانے کا تو میں نے دیکھا کہ بچوں کی کیا حالت ہے وہاں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے میں جو ہے یہ ارباب اختیار کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو نظام تھا جو آج سے بے شک بہت پہلے انگریز نے بنایا تھا، جس میں انہوں نے جو سیشن ہے اس کا آغاز اپریل سے کیا اور اس کا اختتام جو ہے یہ 31 دسمبر کو کیا، یہ ہمارے ملک کی آب و ہوا اور ہمارے ملک کے پورے جو ہے نظام کے مطابق سیٹ ہے۔ مانتے ہیں ہم اس بات کو کہ جو دور غلامی کی یادیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونی چاہیے، لیکن ایک چیز دور غلامی کی جو ہے یہ ہوتی کوئی یاد ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے نیچر کے مطابق، اور نیچر کے مطابق جو چیزیں ہیں انہیں آپ جو ہے یہ ظاہر چینج نہیں کر پائیں گے۔ تو میرے اپنے ذاتی خیال کے مطابق جو بہترین وقت ہے وہ یہی ہے جو مارچ کا مہینہ ہے، اس حوالے سے کہ بچے اس میں ریلیکس محسوس کرتے ہیں، انہیں آپ جہاں مرضی بٹھا سکتے ہیں، اگر جو ہے یہ بجلی کی بندش بھی ہو جاتی ہے تو اس کے باوجود بھی پنکھے کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی ان دنوں میں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی بھی تقریباً 80% ادارے جو ہیں وہ انہی ماہ میں انٹرنل ایگزام جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ ہاں، کچھ پرائیویٹ سکولز ہیں ایسے اور اچھے سکول ہیں جنہوں نے اپنا شیڈیول جو ہے وہ تبدیل کیا ہوا ہے، کچھ مئی میں ہوتے ہیں، جون میں جا کے ہوتے ہیں، تو یہ اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیے وہی ہے نا کہ اگر ہم گورنمنٹ کے سسٹم کو فالو کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو دقت ہوگی کہ ان کے مطابق چل رہا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ 80% کے قریب جو ہے یہ ادارے ہیں جنہوں نے ایک سال وہ کیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ واپس اسی سسٹم پہ آ گئے۔ ابھی کل کی بات ہے، مجھے کویت سے فون کال جو ہے یہ آئی ہوئی تھی اور الحمدللہ کی سیڈیز جو ہے وہ ہماری وہاں تک بھی پہنچی۔ وہاں ایک خاتون مجھے یہ بات پوچھ رہی تھی، بلکہ وہ بتا رہی تھی کہ ہمارے بچے یہ کہتے ہیں کہ جو ایگزامینیشن سسٹم پہلے تھا جس میں چھٹیوں سے پہلے جو ہے یہ ہمارے پیپرز ہوتے تھے اور چھٹیوں سے پہلے 1-2 مہینہ جو ہے یہ ہمیں ملتا تھا پڑھنے کے لیے، تو چھٹیاں جو ہوتی تھیں ان کے دوران ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے۔ بچے خود سے انہوں نے کہا میرے بچوں نے تجزیہ کیا ہے کہ اس سال ہمیں دقت ہوئی ہے، ہمارے جو ہے یہ تیاری بھی اتنی اچھی نہیں ہو رہی۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہمیں جو بکس ملی ستمبر میں جا کے اور بیچ والا جو 3 ماہ کا گیپ تھا اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا، ہمارے کورسز ہی کور نہیں ہو رہے۔ تو دیکھیں بچے جو ہیں وہ بھی تجزیہ کر رہے ہیں اس بات کا، تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے، جو لوگ بھی ارباب اختیار ہیں انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں یونیک سسٹم پہ لے آیا جائے، ایک ہی چیز کو جو ہے یہ لاگو کیا۔ اور مجھے یہ جو ہمارا محکمہ تعلیم ہے یہ بھی تو یہ جو سیمسٹر ہوتے ہیں یا پیپرز ہیں یہ بھی تو بدل جاتے ہیں، کبھی ایک کو اکٹھا کر دیا، اس کو 9th 10th کو اکٹھا کر دیا، کبھی 9th 10th کا الگ لگا، کبھی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کو اکٹھا کر دیا، کبھی الگ الگ کر دیا۔ یہ کیا ہے محکمہ کیوں جو ہے اس طرح کی جو سلسلے ہیں، اس سے تو طالب علم کا جو ذہن بھی خراب ہوتا ہے اور اس کا شیڈیول میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے چیز۔ اشفاق صاحب آپ طالب علم کی چلیں بات تو جو ہے وہ بعد میں دیکھیں گے، ہم کہتے ہیں اسے جیسے مولڈ کریں گے ہو جائے گا، یقین مانیے ٹیچرز اس حد تک اس چیز سے جو ہے یہ متنفر ہوتے ہیں کہ ابھی وہ اپنے آپ کو سیٹ کر پائے ہوتے ہیں ایسے اور نیکسٹ ایئر اظہار ہو جاتا ہے کہ اب اس طرح ہوگا۔ ابھی مطلب دیکھیے کہ اس سال ہم جو ہے یہ اپنے اسکولز میں 9th اور 10th کا کمپوزٹ پیپر جو ہے وہ دلوا رہے ہیں اور ساتھ 9th کلاس جو فریش ہے اس کا جو ہے یہ پارٹ وائز پیپر جو ہم کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی یہ والا کام ہوا، جب اس سے پہلے ہوا یہ والا کام تو 2 سال 3 سال میں ٹیچرز بھی، اسکول مالکان بھی اور جو سٹاف ہے
وہ بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر چکا تھا کہ ٹھیک ہے جی اب 9th اور 10th لگا ہی ہوگی، چنانچہ اسی مائنڈ کے مطابق ہم تیاری کرواتے تھے، ہم بر وقت کلاسز لگا لیتے تھے کہ بھئی ان کو ٹائم کم ملنا ہے۔ لیکن کیا ہوا، ایک دفعہ سسٹم کو چینج کیا گیا، پھر سسٹم کو چینج کیا گیا، اب اللہ نہ کرے یہ پھر تبدیل کر دیا جائے۔ دیکھیں اعجاز صاحب، بے شک کوئی چیز جو ہے وہ تھوڑی بہت غلط ہو، لیکن اگر اسے اپلائی آپ کریں گے اور اس میں تسلسل آئے گا، وہ جو غلطیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ فیڈ بیک کی شکل میں وہ دور کر لی جائیں گی۔ لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ایک دفعہ آپ ایک سسٹم کو نافذ کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد آپ چینج کر دیتے ہیں، اب ہوتا یہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے پالیسی میکر جو ہیں ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، اور وہ مجبوریاں یہ ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ ایڈ پہ چل رہا ہے۔ جب باہر سے ایڈ ملتی ہے تو وہ ساتھ کچھ جو ہے یہ ہمارے اوپر کچھ سینکشنز بھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سینکشنز کے مطابق ہمیں جو ہے یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک، تو جہاں تک میرا جو ہے یہ خیال ہے اور معلومات کی حد ہے وہ یہ ہے کہ جو بیرونی ادارے جو ایڈ دے رہے ہیں یہ ان کی دراصل جو ہے یہ خواہش ہے کہ اس سسٹم کو جو ہے یہ سپٹمبر پر لے جایا جائے، کیوں؟ اس سے اسٹوڈنٹ کو ریلیکسیشن ملے گی، وہ جو 3 ماہ ہے وہ ریلیکس ہوگا۔ دیکھیے ان کنٹریز میں جہاں ہر چیز وقت پہ ہوتی ہے، جہاں ہر چیز کو پراپر ٹائم دیا جاتا ہے، وہاں اگر بچے کو ریلیکسیشن پیریڈ دیا جاتا ہے دیٹس ویری گڈ۔ ہمارے یہاں جو ہے ایسا کرنا ابھی بہت مشکل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو کہہ لیں کہ بگڑے ہوئے بچے ہیں، ہماری عادات ہی بڑی بگڑی ہوئی ہے، تو چنانچہ ہمیں تو جو ہے یہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ریلیکسیشن والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب تک پورا نظام جو ہے صرف ایک چیز کو ٹھیک کرنے سے کام نہیں ہوگا، تو پورے کے پورے نظام کو ٹھیک کرنے والی بات ہے، اور یا پھر آپ جس طرح چل رہے ہیں اس کو اسی طریقے سے چلنے دیں۔ ہاں اس میں بہتری کہ بہت سے چانسز ہیں، بہت سی گنجائش ہے، آپ اس گنجائش کی بات نہیں کرتے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ وہ والا کام جو ہے یہ کر دیتے ہیں، جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہر بندہ پریشان ہوتا ہے۔ اب آپ جو ہے یہ اپنے ارد گرد دیکھیے، ایک اسکول میں رزلٹ جو ہے وہ مارچ میں نکل رہا ہے، ایک میں اپریل میں نکل رہا ہے، ایک میں مئی میں نکل رہا ہے، ایک میں چھٹیوں سے پہلے جو ہے چھٹیوں کے بعد ہو رہا ہے، میں گیا نہیں ڈرنا تو جاتا رہتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ کس حد تک پریشان ہوتے ہیں۔ کوئی وقت تھا کہ ٹھیک ہے جی 31 مارچ رزلٹ، جی ہر اسکول نے 31 مارچ کو رزلٹ اناؤنس کرنا ہے، بالکل، اور اپریل سے کلاسز شروع۔ جب ہم چھوٹی کلاس میں پڑھ رہے تھے 31 مارچ کو، آج بھی ذہن میں وہی باتیں ہیں، بالکل۔ اور اس سے کیا ہوتا تھا، اگر کسی اسٹوڈنٹ نے ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں موو کرنا ہے اس کو آسانی ہوتی تھی، بھی سیشن تو ایک ہی وقت میں شروع ہوئے تھے۔ اب حالات میں کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اب آتا ہے کہتے ہیں جی داخلہ چاہیے، اور ہم اسے کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو پڑھاتے ہوئے 4تھا ماہ ہو گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی میرا تو رزلٹ بھی کل نکلا ہے۔ تو وہ 4 ماہ اس بیچارے کے جو ہیں وہ کس کو وہ پوچھے، وہ بہت حرج ہوتا ہے، بہت حرج ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیزیں جو سال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ جو زندہ قومیں ہیں نا وہ نظام تعلیم میں سودا نہیں کرتی، کیوں؟ یہ بیک بون ہے، اسی لیے آپ کو سب کچھ دینا ہے، یہ فیوچر کی مستقبل کی آپ کی سرمایہ کاری ہے۔ جو بچہ آج جو ہے یہ اسکول میں جا رہا ہے وہ ایک سپاہی کی طرح ہے، مستقبل کی جنگ لڑنے کے لیے آپ اسے تیاری کروا رہے ہیں، اس نے فیوچر میں چیلنجز کا سامنا کرنا ہے۔ آج آپ اسے اگر ہراساں کر دیں گے، ٹریننگ کے دوران اس کو پریشان کر دیں گے، یا ٹریننگ پر اس کا اعتماد اٹھ گیا خدا نہ خواستہ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ظاہر ہے کہ ہم ہی روئیں گے کہ ہم پڑھے لکھے ان پڑھ پیدا کر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، شرح خواندگی کم ہے، دوسری طرف جو ہے جو خاندان لوگ ہیں ان کے حالات یہ ہیں کہ انہیں خاندان ماننے کو دل نہیں کرتا۔ ان کی جب ہم ہیبٹس دیکھتے ہیں، ان کے ایٹیچیوڈ کو دیکھتے ہیں، ان کی گفتگو کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں یار اس نے کہاں پڑھا ہے، یعنی ایک عجیب و غریب سا جو ہے وہ شکار ہو گیا ہوا ہے ہمارا طالب علم۔ بہرحال امید کی کرن اور امید ہر جگہ موجود ہے، ایک ہی واقعہ ایک انسان کے لیے مایوسی کا باعث بنتا ہے، اور جو سیکھنے والا ہے وہ اس سے سبق سیکھنے والا ہے، اور وہی واقعہ اس کی ترقی کا پہلا زینہ ثابت ہوتا ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم بگاڑ کو جس حد تک کم کر سکتے ہیں کم کریں۔ الحمدللہ تبدیلیوں کا دور ہے، دعا کر سکتے ہیں ہم بھی،
بلکہ جو لوگ بھی پروگرام کو سن رہے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی یہ دعا کریں کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے یہ مثبت رنگ میں ہمارے سامنے لائے، اور صرف یہی نہیں بلکہ جو لوگ بھی اب سامنے آ رہے ہیں وہ کم از کم تعلیم پر کوئی سودا بازی نہ کریں. دیکھیے آپ کا جو گھر ہے اس میں جتنے بھی افراد ہیں انہیں آپ سب سے بہتر سمجھتے ہیں. صحیح. آپ اپنے بچوں کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سا بچہ غصے والا ہے، کون سا پیار سے بات ماننے والا ہے، کون سا ہے جس کو جو ہے یہ لالچ دوں گا تو وہ بات مانے گا. نظام تعلیم جو ہے جو اب آپ نے اپنے گھر کا جو سسٹم چلانا ہے وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں چلا سکتا. اگر آپ کسی کو باہر سے پکڑ کے لائیں اور اسے کہیں کہ یار یہ ہمارے گھر کا نظام چلانا ہے صحیح، تو مجھے بتائیں وہ کہاں کہاں گڑبڑ نہیں کرے گا. سینکڑوں جگہ ہیں جہاں اس سے غلطیاں ہوں گی، وہ اس وجہ سے کہ وہ نیڈز کو نہیں سمجھتا. بین ہی جب ہم کسی بیرون ملک کا نظام تعلیم اپنے ملک میں لا کے نافذ کرتے ہیں تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، غلطیاں پیدا ہوتی ہیں. جیسے میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے، جو بچوں کو پڑھانا ہے وہ کس طریقے سے پڑھانا ہے، اس میں ایک غلغلہ مچا ہوا ہے پورے ملک میں. انگلش میڈیم سکولز ہے، یہ جناب اردو میڈیم سکول ہے، اور موسٹلی لوگوں کو یہ فرق ہی نہیں پتا کہ انگلش میڈیم سکول کا مطلب کیا ہے. ہر پرائیویٹ سکول جو ہے وہ اپنے آپ کو انگلش میڈیم سکول کہتے ہیں، لکھا ہوتا ہے باہر، لکھا ہوا ہوتا ہے باہر. اور جو انگلش میڈیم سکولز ہیں اگر ہم ان کے صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھیں تو ہمیں ایک دفعہ بڑا جو ہے یہ دھچکا لگتا ہے کہ یار یہ ہم کدھر جائیں گے، ہم تو بند گلی میں آ جائیں گے. دیکھیے کیسے ہم جو ہے جو زبان آپس میں استعمال کرتے ہیں یہ زبان ہے ہماری جو خیالات کو میڈیم دے رہی ہے. یعنی میں آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں اس وقت وہ اردو میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میرے خیالات آپ تک بذریعہ اردو زبان کے پہنچ رہے ہیں، ٹھیک ہے. خیال کی کوئی زبان نہیں ہے. زبان جو ہے وہ ماحول نے جو ہے یہ ایوالو کی، اس علاقے کے ماحول میں اردو زبان نے ترقی کی. اب اردو زبان میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. اگر میں آپ کو کوئی بات سمجھانا چاہوں تو مجھے سمجھانے کے لیے زیادہ ایزی ہے کہ میں وہ والی زبان بولوں جو بچپن سے لے کر آج تک آپ نے حاصل کی، جس میں آپ نے پہلی دفعہ چیزوں کے ناموں کو سیکھا تھا اور آدمی بہتر طور پر سمجھ اور بہتر طور پر آپ سمجھ سکیں گے. اب بتائیے میں نے آپ کو کوئی چیز سمجھانی ہو اور میں آپ کو وہ چیز انگلش میں سمجھانا شروع کر دوں تو آپ کو کہاں کہاں بلا دقت آئے گی. فرسٹ آف آل آپ کو دقت آئے گی کہ چونکہ یہ زبان آپ کی اپنی نہیں ہے، پہلے نمبر پر تو آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ یار مجھے پہلے زبان تو پڑھا لو. زبان آئے گی تو میں آپ کی بات بھی سمجھ پاؤں گا. اچھا اب آ رہی ہے زبان پڑھانے پہ. اگر ہم بچے کو بچپن سے جو زبان اس کے ارد گرد بولی جا رہی ہو وہ نہ بھی پڑھائیں تو بچہ سیکھ جاتا ہے. صحیح. اچھا اب ایک بچہ ہے وہ اردو زبان سیکھ چکا ہے، ہم اسے ساتھ جو ہے یہ انگلش زبان سکھانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں جو ہے یہ ایکسٹرا کچھ ٹولز استعمال کرنا ہوں گے جو کہ اللہ ماشاء اللہ ہمارے ارد گرد ممکن ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے. یا تو ماحول کی زبان بھی وہی ہو، سارے گھر میں انگلش بولی جا رہی ہے، بچہ سیکھ لے گا. اب جو انگلش ہم سیکھیں گے وہ انگلش وہ والی ہوگی جو بس تاپ آپ کے چکر میں ہوگی، جس میں ہمیں سوچ نہ ہوگا کہ ہم کیا بول رہے ہیں. ایک بچہ ہے آپ اسے انگلش سکھانا چاہتے ہیں، آپ اسے یہاں سے اٹھائیں، آپ اسے کسی ایسے ملک میں لے جائیں جہاں انگلش زبان بولی جا رہی ہے، وہ وہاں 6 ماہ بعد زبان سیکھ لے، جلدی سیکھے گا. اس کے ارد گرد وہی بولی جا رہی ہے، ظاہر جو لسننگ کا پروسیس ہے وہ ہو رہا ہے، وہ سیکھ جائے گا. اب جب ہم اپنے سکولز میں کرتے یہ ہے کہ پہلے ہم انگلش جو ہے یہ سکھانا شروع کرتے ہیں بچے کو، چاہے بطور زبان کے میں بھی جو ہے یہ کہتا ہوں کہ ضرور سیکھنی چاہیے، زبان کے طور پر سیکھ لیں. ٹھیک ہے. اب جب اسی زبان میں ہم چیزیں سمجھانا شروع کرتے ہیں بچے کو تو یہاں بچے کو بھی دقت آتی ہے اور ٹیچر کو بھی دقت آتی ہے. نتیجہ بچے کی سمجھ کا جو لیول ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی سمجھ جس زبان میں کام کرنی تھی وہ والی زبان تو اور ہے، جبکہ آپ کے سمجھانے کی زبان اور ہے. اب دیکھیے ہوا کیا، موسٹلی اسکولز نے یہ کیا کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا جب آپ پڑھا کرتے تھے، میں پڑھا کرتا تھا تو 6ٹھی کلاس سے انگلش جو ہے آغاز ہوتا تھا. ہم نے 6ٹھی سے پڑھا، 5 کلاس تک جو ہے یہ ہم انگلش نہیں پڑھا کرتے تھے.
انہی دنوں میں گورنمنٹ نے جب پرائیویٹ سکولز کو آگے آنے کا موقع دیا، اجازت دی گئی لوگوں کو، تو لوگوں نے یہ کیا کہ انگلش پہلی کلاس سے جو ہے وہ پڑھانا شروع کر دی. جو ہی پہلی کلاس سے نرسری پریپ سے انگلش شروع کی تو اس کا نام رکھا گیا انگلش میڈیم، جبکہ اصولی طور پر اس ادارے کا نام انگلش میڈیم ادارہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ انگلش میڈیم ادارے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ میتھس بھی انگلش میں پڑھائے، وہ سوشل سائنس بھی انگلش میں پڑھائے جسے ہم معاشرت علوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سائنس جو ہے وہ بھی انگلش میں پڑھائے، ایون کہ وہاں جو ہے یہ اسلامیات بھی انگلش میں ہونی چاہیے. ٹھیک، صرف وہاں پر اردو بطور اردو زبان کے پڑھائی جائے گی اور انگلش بطور زبان کے انگلش میں پڑھائی جائے گی. ٹھیک، یعنی یوں سمجھیں کہ جس طرح یورپ میں ایک بندہ ہوتا ہے وہ اردو سیکھنا چاہے گا تو اسے اردو بطور زبان کے سیکھنا ہوگا. صحیح. اب ہوا یہ کہ ہمارے یہاں کھچڑی سی پک گئی، لوگوں نے انگلش میں میتھ بھی لگوا دیا، انگلش کی سوشل سائنس بھی لگوا دی اور پڑھانا اسے اردو میں شروع کر دیا، سوائے چند ایک اسکولوں کے جہاں پر فل انگلش ماحول بچے کو دیا جاتا ہے کہ وہاں جو ان کا پی ایم ہے وہ بھی انگلش میں بات چیت کرے گا، وہاں جو ڈرائیور ہوگا گاڑی والا وہ بھی انگلش میں بات چیت کرے گا. وہ ہے انگلش میڈیم اسکول، میننگ میڈیم یعنی فضا سب کچھ انگلش میں ہوگا. اب مجھے ایک بات بتائیے، آپ رہ کہاں رہے ہیں؟ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں. ٹھیک، جبکہ آپ اسکول کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی انگریزوں کی یا کسی اور ملک کی کالونی ہے جہاں پہ انگلش بولی جائے گی. اب بتائیے یہ کتنا عجیب و غریب ہے دونوں چیزیں مل کے. یا تو سیدھی سی بات ہے ہم سب مل کے یہ طے کر لیں کہ ہم انگلش کو رابطے کی زبان کے طور پر لے لیتے ہیں، اس اردو کے درمیان میں سے ہٹا دیتے ہیں، پنجابی کے درمیان میں سے ہٹا دیتے ہیں. ویسے شعوری طور پر یہ آہستہ آہستہ لوگ ادھر کو جا رہے ہیں. جیسے یہ انڈیا نے یہ قدم اٹھایا، انہوں نے آہستہ 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 انگلش کو رائج کرتے 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 وہ یہاں تک لے آئے کہ وہاں کا جو ٹیکسی ڈرائیور اور رکشے کا ڈرائیور ہوگا وہ انگلش بھی بول لے گا. ایسے پروگرام لگتے ہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. تو یہ جو چیز ہے کہ انگلش میڈیم اور اردو میڈیم کا جو ڈفرینس ہے اس میں بہترین جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم انگلش کو بطور انگلش لینگویج کے لے لیں اور بچوں پر یہ والا برڈن نہ ڈالیں کہ وہ باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی انگلش میں سمجھیں. ایک تو سمجھنے کی پرابلم ہے اور اوپر سے اوپر لینگویج کا جو ہے یہ بوجھ ہے. تو کوئی بھی وہ اسکول جہاں پر سوشل سائنس اور سائنس دونوں جو مضمون ہے اور جو میتھمیٹکس ہے وہ اگر اردو میں ہے تو وہ اردو میڈیم اسکول کہلائے گا، اور جہاں پر یہ تین سبجیکٹ جو ہیں وہ انگلش زبان میں ہے وہ انگلش میڈیم اسکول کہلائے گا، بٹ ناٹ اسپوکن انگلش. ہو یہ رہا ہوگا کہ کتاب انگلش کی ہوگی لیکن ٹیچر بات کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے اردو کو ذریعہ استعمال کر رہا ہوگا. چنانچہ وہ نہ انگلش میڈیم ہوگا پورا نہ اردو میڈیم ہوگا، وہ کھچڑی سی پکی ہوئی ہوگی. ایسے اب تو موسٹلی اسی طرح جو ہے یہ ہو رہا ہے، یا بائی لینگویج کر لیتے ہیں کچھ لوگ، دونوں زبانیں جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پر ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے. اگر گورنمنٹ ایک قدم اٹھاتی ہے، ایک سٹیپ لے کہ بھئی ایک پالیسی وضع کر دے اور وہ پالیسی کم از کم 20 سال کے لیے بنے یا کم از کم چلے 20 نہیں تو 10 سال کے لیے تو بنے تاکہ اس کے ثمرات اور مضمرات جو ہیں ان کو ہر بندہ دیکھ سکے، تب تک میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ یہاں پہ جو ہے وہ اعلیٰ پائے کا جو ہے یہ ماہر تعلیم بھی بنا بیٹھا ہوا ہے اور دانشور بھی بنا بیٹھا ہے اور سمجھ سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی مرضی کا نظام تعلیم جو اس کی سمجھ میں آتا ہے وہ رائج کر رہے ہیں. ابھی دیکھیے اگر آپ پرائیویٹ سکولز کی بکس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو چند ادارے ایسے ہوں گے جن کی بکس سیم نظر آئیں گی، ادروائز ہر ایک کی اپنی جو ہے یہ دنیا ہے، ہر ایک کے اپنے جو ہے یہ لاز اور ہر ایک کے اپنے جو ہے یہ پرنسپلز ہیں جن کے مطابق وہ کام کر رہا ہے. تو اس سے انزائٹی پیدا ہوتی ہے، اس سے لوگوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے جو ہے یہ نظام تعلیم اور جو تعلیم کا جو پروڈکٹ تھا جو چیز حاصل ہونی تھی وہ آہستہ آہستہ نیچے کو آتی. اور اسی وجہ سے
بہت سی ناکامیاں جو ہیں جنم لیتی ہیں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طلبہ اور تعلیمی مسائل۔ آج یہ 8واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب جو کہ ماہر تعلیم اور دانشور ہیں اور ان کا تعلق پاکستان سائنس ہائی اسکول اینڈ گرلز کالج حمزہ غوث حبیب پورہ سیالکوٹ سے ہے۔ ناظرین گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری رہے گا۔ ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت کے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طلبہ اور تعلیمی مسائل۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ماہر تعلیم اور دانشور جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب۔ ناظرین آج ہمارے اس پروگرام میں جن اداروں نے اسپانسر کیا ہے ان کے نام کچھ یوں ہیں: ٹیلنٹ ہٹ پبلک اسکول چوک موری گیٹ سیالکوٹ، اور یہاں پر جدید فونیٹک سسٹم کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت اور جدید نظریات کے مطابق کی جاتی ہے۔ پرنسپل مبشر احسان، اور ان کے فون نمبرز ہیں 460146 اور موبائل نمبر ہے ان کا 0300614548 ٹیلنٹ ہٹ پبلک اسکول چوک موری گیٹ سیالکوٹ۔ اور ہمارے دوسرے اسپانسر ہیں پاکستان سائنس ہائی اسکول اینڈ گرلز کالج حمزہ غوث حبیب پورہ سیالکوٹ، اور اس کے ایم ڈی ہیں جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب۔ اور ان کا پیغام اس ادارے کا یہ ہے کہ طلبہ و طالبات کی تربیت کے لیے یہاں پر کورسز بھی کروائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طلبہ و طالبات کی تخلیقی صلاحیتیں بیدار کرنے میں پیش پاکستان سائنس ہائی اسکول اینڈ گرلز کالج حمزہ غوث حبیب پورہ سیالکوٹ، ایم ڈی محمد ذوالفقار مغل، اور ان کا فون نمبر بھی آپ نوٹ فرما لیجئے 0321614205 ناظرین ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ ذوالفقار مغل صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ انگلش میڈیم اور اردو میڈیم جو ہے ان اداروں میں کیا فرق ہے، اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اسے جو ہے وہ بریفلی جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمارے جو طلبہ ہیں وہ اکثر جو ہے وہ امتحانوں میں جب وہ جا کے پیپر دیتے ہیں، تیاری کر کے جاتے ہیں، پیپر دیتے ہیں، تو رزلٹ جو ہے اس کا وہ عموماً ناکامی کی شکل میں نکلتا ہے۔ تو جن طلباء کا رزلٹ ناکامی کی صورت میں نکلتا ہے ان طلباء کی ناکامی کے اسباب کیا ہیں؟ اشفاق صاحب، ایک تو سبب جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو میں ہی کہ خود جو نظام تعلیم ہے یہ خود بھی بچوں کی جو ہے یہ ناکامی کی ایک وجہ بن رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارا جو بیسک پلر ہے استاد ٹیچر، وہ بھی کچھ اسٹوڈنٹس کی ناکامی کا باعث جو ہے یہ بن جاتا ہے۔ اور تیسرا محکمہ بھی شامل کر لیں جو جس کی وجہ سے یہ اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے جی، کہ جو استاد ہے وہ اگر ٹرین نہیں ہوگا، وہ اگر پروفیشنل نہیں ہوگا، اسے اپنے پیشے کے ساتھ اگر جو ہے یہ پوری طرح سے لگاؤ نہیں ہوگا تو وہ طالب علموں کو، ہر طالب علم کو کامیاب نہیں کرا سکے گا، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی طالب علم کو حقیقت میں کامیاب نہیں کروا سکے گا۔ دیکھیے، صرف امتحان پاس کر لینا، ایک امتحان پاس کر لینا کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو اصل وہ ہے کہ ایک طالب علم جو ہے وہ زندگی میں بھی کیا کامیاب ہے یا نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اس سپاہی کو جس ٹرینر کی ضرورت ہے، جو زندگی کے میدان جنگ میں اس نے جیت حاصل کرنی ہے،
اس کے لیے جو بیسک کام ہے، جو اس کے لیے روح پھونکنی ہے، وہ استاد محترم نے. بالکل بالکل، کیونکہ استاد ہی ایک ایسا شخصیت ہوتی ہے، ہستی جو کہ ایک طالب علم کی پہچان کرتا ہے اور اس ہیرے کو تراشتا ہے. اور ہمارے سامنے علامہ میر حسن اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مثال موجود ہے. میرے ایک استاد محترم ایک بات جو ہے یہ کہا کرتے تھے، اور آج میں اس بات کو جب بھی دہراتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اس میرے ٹیچر نے مجھے کتنی اچھے طریقے سے والی بات جو ہے وضاحت کی. انہوں نے فرمایا کہ ہر بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار صلاحیتیں دے کے بھیجتا ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ سب کو صلاحیتیں سیم ملتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ٹیچر کا کام صرف یہ ہے کہ وہ پردے اٹھا دے جو ان صلاحیتوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. واہ واہ، ان پردوں کو اٹھانا ہے. بہت اچھی بات کی ہے، بہت اچھی. اور پردوں کو اٹھانے کے لیے وہ جو اس کے اوپر جو دبیز تہیں چڑھی ہوئی ہیں انہیں اٹھانے کے لیے ظاہر ہے ایک ٹیچر کا ٹرین ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس لیے میں یہ درخواست کروں گا ان تمام لوگوں سے جو اس کام میں آگے ہیں کہ یہ پیغمبری پیشہ ہے. صحیح. یہ ایک ایسا کام ہے جو پیغمبروں والا کام. بالکل. جو لوگ اس پیشے میں آگے ہیں، چاہے وہ سوچ سمجھ کے آئے ہیں، چاہے وہ ایکسیڈنٹلی آ گئے ہیں، چاہے وہ وقتی طور پر آ گئے ہیں، جیسے بھی ہیں وہ آ گئے ہیں آگے، تو اب ان کا یہ کام ہے کہ اب اپنی اہمیت کو سمجھے. اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ سیکھ لیں کہ کون سے ایسے ذرائع ہیں جن کو استعمال کرنے سے ہمارا طالب علم جو ہے یہ ہماری بات کو زیادہ ایزی ہو کے سمجھے گا اور زیادہ دیر تک اسے یاد رہے گی. گویا کہ انہیں جو ہے یہ ٹریننگ لینی ہے. دیکھیں، ہر جو بندہ بی اے کر جاتا ہے، بی ایس سی کر جاتا ہے یا ایم اے ایم ایس سی کر جاتا ہے، یہ تو یقینی بات ہے کہ اس کے پاس ڈھیروں نالج ہے، لیکن اس نالج کو منتقل کیسے کرنا ہے یہ سیکھنا پڑے گا. یہ فن ہے. ٹیچنگ بیسیکلی ایک فن ہے، یہ سیکھنا پڑتا ہے. بالکل اس طرح جس طرح بڑھائی کے کام کو کرنے کے لیے آپ کو کسی بڑھائی کا شاگرد جو ہے یہ پڑھنا ہوگا، پہلے اس کو دیکھنا ہوگا وہ کام یہ کیسے کر رہا ہے. اس لیے میری درخواست ہے تمام ان لوگوں سے جو اس پیشے میں قدم رکھتے ہیں، چاہے وہ جس مرضی وجہ سے رکھ رہے ہیں، چاہے وہ سال کے لیے ہے، 5 سال کے لیے ہے، خدا را آپ جو ہے یہ سیکھیں اس کام کو اور پھر کریں، اور یہ سمجھ کے کریں کہ یہ پیغمبری پیشہ ہے، تو پھر طالب علم کی ناکامی کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. تیسرے نمبر پر ہمارا جو شاگرد ہے، جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، وہ خود بھی ناکامی کی وجہ بنتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک طالب علم جو ہے وہ بہت زیادہ چھٹیاں کرتا ہے تو دیکھیے کیا ہوگا. صحیح. یہ جب آپ یہ چھٹیاں کرتے ہیں تو چھٹی کا ایز اے ریزلٹ ہوتا کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں ایک چھٹی کے 13 نقصانات ہوتے ہیں. اچھا. ایک نہیں، 2 نہیں، 13 نقصانات ہیں. ناظرین، آپ یہ بات جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں. ذوالفقار میر صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ ایک چھٹی کرنے سے 13 نقصانات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، اور وہ نقصانات کیا کیا ہے ان پہ بھی بات ہوتی ہے. جی سر. دیکھیے، جب ایک بچہ چھٹی کرتا ہے تو ریزن کچھ بھی ہو، چھٹی کی ریزن بیماری ہو سکتی ہے، ضروری کام ہو سکتی ہے، والدین کی غفلت ہو سکتی ہے، والدین کی عدم توجہ ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ بہانے بازی کر رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ مشکلات کو سامنا نہ کرنا چاہتا ہو. ریزن کو آپ ایک سائڈ پہ رہنے دیں. ہوگا کیا؟ ٹھیک ہے، چھوٹی تو کر لیں. بچہ اسکول نہیں گیا، ٹھیک ہے، اب پچھلے دن کا ایک تو اس کا سبق جو ہے وہ رہ گیا. اگلے دن جب وہ اسکول جاتا ہے تو ایک دن پچھلا سبق اس کا رہ گیا. جو ہی اس کا سبق رہ گیا وہ اپنے آپ کو مجرم سا سوچے گا. بے شک جو ہے وہ کہے گی کہ مجھے کوئی اثر نہیں ہے، لیکن اس کے ذہن میں ضرور یہ بات آئے گی کہ میں ایک دن نہیں آیا تھا تو فلاں چیزیں مجھے نہیں آتی. اب ہوگا کیا؟ چونکہ ایک دن کا سبق اس کا رہتا ہے، نیکسٹ ڈے کا جو سبق ہے وہ اسے سمجھ نہیں آنی کیونکہ لنک نہیں ہے. دیکھیے، آپ جو ہے یہ پاس کا جو سکہ ہوتا ہے اس کو ہم پھینکتے ہیں نا، تو کیا اس انگلی پر رکھے بغیر ہم اس کو پھینک سکتے ہیں اوپر؟ نہیں. اسے کسی نہ کسی چیز کی سپورٹ چاہیے، یعنی لنک چاہیے. اسی طریقے سے جو ہمارا مائنڈ ہے یہ جب آگے کو موو کرتا ہے تو اسے پیچھے سے ایک لنک چاہیے ہوتا ہے. جس دن وہ لنک ٹوٹ جاتا ہے اس دن جو ہے یہ ہمیں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں.
چنانچہ بچہ جب چھٹی کر کے آتا ہے تو اس کا وہ لنک ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اگلا سبق منہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اس کا ہوم ورک رہ جاتا ہے، ظاہر ہے اس نے اس دن کا ہوم ورک بھی نہیں کرنا، اگلے دن کا بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یعنی تقریباً پورا ایک ہفتہ ایک چھٹی کی وجہ سے اس بچے کا مائنڈ سیٹ نہیں ہو پاتا. خصوصی طور پر میتھمیٹکس جو سبجیکٹ ہے یہ تو کبھی بھی اس بچے کا اچھا نہیں ہوگا، کبھی بھی بہتر نہیں ہوگا جو بچہ چھٹیاں زیادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. میں التماس کروں گا ان تمام والدین سے ٹھیک ہے جن کے بچے میتھمیٹکس میں کمزور ہیں، جی ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی الزام نہ دے ٹیچر کو، یا کبھی بھی الزام نہ دے کسی جو ہے یہ اور کسی وجوہ کو یا بچے کے مائنڈ کو. دراصل مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے بچے کو چھٹی کی اجازت دے دی ہے، جو ریگولرٹی ہے وہ ٹوٹ گئی. میتھمیٹکس جو ہے اس کے تمام فارمولے چونکہ لنکڈ ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، میتھمیٹکس میں وہ بچہ کبھی بھی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو اشفاق صاحب ریاضی جو سبجیکٹ ہے یہ خصوصی طور پر یہ ذہن میں رہے کہ جو بچے ریاضی میں کمزور ہوتے ہیں پہلے سب سے ان کی ریزن تلاش کر لیں، کہیں چھٹیاں ریزن تو نہیں ہے. اگر چھٹیاں ریزن ہے تو صرف ان کو بند کر دیں، بچے کا میتھمیٹکس ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. باقی جو لینگویجز ہیں ان میں وہ چھٹی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح ہم کمپنسیٹ کر جاتے ہیں، لیکن میتھمیٹکس میں کمپنسیشن نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ فارمولا جو رہ گیا تھا وہ آپ کلیئر نہیں کر لیں گے. تو اس لیے والدین کو یہ چاہیے کہ چھٹی جو ہے وہ بچے کو ہرگز نہ کروائیں. وہ 13 نقصانات جو ہیں وہ اس کی شخصیت میں ایک ایسا جو ہے یہ کہہ لیں کہ ہنچ لے آئیں گے، اس کی شخصیت میں ایک ایسا جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ آ جائے گا کہ وہ بچہ جو ہے یہ آنے والی زندگی میں بھی اپنے آپ کو عجیب عجیب سا فیل کرے گا. تو ریگولرٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میں اکثر و بیشتر اساتذہ کرام کی جب وہ کوئی ورکشاپ کرواتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ چھٹی پہ کمپرومائز نہ کیا کریں، نہ خود چھٹی کریں نہ بچے کو چھٹی کرنے دیں. ہاں بڑی کوئی مجبوری ہو گئی ہے، آپ نے چھٹی کر لی ہے، بچے نے چھٹی کر لی ہے، تو وہاں پر ٹیچر کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کچھ اس نے پچھلی دن پڑھایا تھا وہ ہلکا سا اس کا ریویو دے. جو اچھے اساتذہ وہ اکثر و بیشتر یہ کام کرتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں نظروں میں کہ 2 بچے جو ہیں یہ کل نہیں تھے. اور یہ ہے احسان کا مرتبہ احسان ہوا، آپ اس پہ جو احسان کرنا ہے آپ نے، آپ کی طرف سے جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریویو کروا دیں تھوڑا سا اور اسے مخاطب کر کے کہ بیٹا آپ کا یہ کل کا سمجھاوا گیا تھا. تو یہ والی چیز ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اس لنک کو اپنے ذہن میں قائم کر لیں. اس لیے کہ اگر چھٹی کیے بغیر بھی اگر ایک استاد جو ہے وہ اگلے دن جب آتا ہے تو پچھلا لیکچر اگر ریپیٹ کر دیں میں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن دیکھیے جو ہمارے اوپر نصاب کا پریشر ہوتا ہے وہ بعض اوقات اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں لمحات جو ہیں وہ بھی جو ہے ان کا بھی حساب دینا پڑتا ہے. اگر آپ جو ہیں وہ فرض کریں ریویو کروا رہے ہیں تو ریویو کرواتے آپ آدھا پیریڈ گزر گیا ہے تو آپ اگلا سبق بھی نہیں پڑھا پائیں گے. ایک بعد کا ریویو کرواتے ہوئے کیا ہوگا، بیچ میں سے بچہ کوئی کوشچن کر دیتا ہے، وہی بچہ جو نہیں آیا ہوا تھا تو وہ تو اصل میں چاہ رہا ہے کہ اسے پورے کا پورا لیکچر دے دیا جائے. تو بعض ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو سم اپ ہی نہیں کر پائیں گے کہ بھائی جو کل میں نے آدھے گھنٹے میں چیز پڑھائی تھی آج میں 5 منٹ میں جو ہے اسے پڑھا لوں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ پابندی والی بات تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ٹیچر کرتا ہے یہ والا کام، اسے اس پر ملکہ حاصل ہے تو سمجھے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے یہ مثالی استاد ہے. یہ بھی تو ضرور ہے کہ کلاس روم میں استاد کی بجائے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم زیادہ لگتا ہے تو وہ ریسیس کے وقت یا چھٹی کے بعد وہ کسی جو اچھا طالب علم ہے پڑھنے میں جو مانیٹر ہے یا ویسے جو لائف طالب علم ہے اس کی ایک استاد ڈیوٹی بھی لا سکتا ہے. جو ایک یہ بلکہ ہونا چاہیے اسکولوں میں کہ جو بچہ نہیں آتا کسی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے تو کسی کی ڈیوٹی لگا دینی چاہیے بھائی آپ نے اس بچے کو کل کا جو لیکچر ہے سبق ہے وہ آپ نے سارا بتانا ہے. میرا خیال استاد کی بھی پریشانی کم ہو جائے گی اور اس کا ٹائم بھی بچ جائے گا، وہ جو نیا لیکچر ہے وہ بھی لے لے گا اور جو ہے وہ ساتھ کا جو ہے وہ اپنے ساتھی دوست سے اسے وہ بڑی خوشی ہوئی ہے. آپ نے اتنی وضاحت سے بتایا ہے کہ آپ بھی ماہر تلیم لگنا شروع ہو گئے، تو بالکل ٹھیک ہے یہ والی بات. ماہر تلیم لیکن ان کے ساتھ تک بیٹھتے ہیں تو یہ بڑا اچھا کہ اگر جو ہے وہ انہیں
کوئی جو ہے یہ ان کے لیے کوئی بندوبست، یہ روٹین بنا دیں، یہ روٹین بنا دیں، ان کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پرنسپل کو ٹیچر کو یہ چاہیے کہ پیرنٹس کے ساتھ رابطہ کر کے انہیں قائل کریں کہ بچے کو چھٹی نہ کروائیں. دیکھیے پورے دن جو ہے یہ اسباب کے جو پورے دن ہیں وہ پورے دیے جائیں گے تو اتنی ضربیں لگیں گی جن ضربوں کے بعد جہالت کا وہ بت ٹوٹنا ہے جس کو توڑنے کے لیے آپ نے بچے کو اسکول میں بھیجا. صحیح. دوسرے نمبر پر ایک چیز آ جاتی ہے چھٹیوں کے بعد جو طالب علم کی ناکامی کی وجہ بنتی ہے، وہ ہے سستی. ٹھیک ہے. میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے. مجھے جب پہلی دفعہ میرے استاد محترم نے یہ میری دعا سکھائی تو ساتھ ترجمہ بھی سکھایا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ دعا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکسل والبخل، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں دو چیزوں سے، ایک جو ہے وہ بخل ہے اور ایک جو ہے وہ سستی ہے. سستی ہے. سستی کیا چیز ہے؟ دیکھیے جب آپ بے مقصد کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی کام جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جب آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان فیکٹ آپ سستی کا شکار ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ریلیکس کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ عیاشی کر رہے ہیں، وہ عام طور پر جو ہے یہ کہے جاتا ہے چیز بڑی عام ہے. ٹھیک ہے کہ یار میرا بس تھوڑی سی گپ شپ کرنے کے لیے میں گیا ہوا تھا. جس چیز کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ اصل میں سستی ہے. ٹھیک ہے. ان فیکٹ آپ کے پورے باڈی کو عادت پڑ رہی ہے ایسے کام کرنے کی جن کا کوئی مقصد نہیں. نتیجہ بن کیا ہے؟ اب آپ کی ناکامی کے سٹیپس جو ہیں وہ پورے ہونا شروع ہو گئے. جو بندہ بھی بے مقصد کام کرتا ہے یعنی سستی کا شکار ہے، اس کے دماغ کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، صلاحیتوں کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اور جب صلاحیتوں کو زنگ لگنا شروع ہوتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ زنگ جو ہے اتنی آسانی سے اترتا نہیں ہے اور پھر وہ پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا ہڈج بڑھ جاتی ہے. وہ سستی پھر آپ کو ساری زندگی جان نہیں آپ کی، خصوصاً ٹین ایج میں جو پڑی ہوئی یہ والی عادت ہے. تو میں اپنے جو نوجوان دوست ہیں، جو یوتھ ہے میری، چاہے وہ میرے بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو یہ ذہن میں آئے نا کہ تھوڑا سا ریلیکس کر لینا چاہیے یا بہت کام کیا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. کیا کام آپ نے کر لیا ہے؟ اگر آپ نے آج کا سبق تیار کر لیا ہے تو یہ بھی آپ نے تیر نہیں مار لیا. کرنا تو آپ کو یہ ہے کہ آپ کے سبق کے ساتھ جو آپ نے پچھلا سارا پڑھا تھا اس کو بھی ریوائز کریں تاکہ وہ آپ کے ذہن سے نکل نہ جائے. یاد رکھیے جو لوگ بھی عروج پہ گئے ہیں انہوں نے سستی نہیں دکھائی، انہوں نے مقصد کے تحت کام کیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی سستی کو ختم کر دیں تو پہلے نمبر پر پختہ عزم کریں، میسجنگ کریں اپنے آپ کو کہ میں ہر کام مقصد کے تحت کرتا ہوں. صحیح. ہر کام میں مقصد ڈالیں، اگر نہیں ہے موجود تو مقصد ڈال لیں. فار ایگزامپل چلیے میں مانتا ہوں بہت اچھا ہے، یہ تو بہت اچھا میسج ہے. ریلیکسیشن آپ کا کرنے کو جی چاہ ہی رہا ہے تو آپ 20 منٹ کی سوچ سمجھ کے ریلیکسیشن کریں کہ لو جی میں نے 20 منٹ واک کرنی ہے اور آج کرنی ہے تو کل بھی کرنی ہے، پرسوں بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا؟ یہ بامقصد ہو جائے گی. جو بھی ایکٹیویٹی بامقصد ہوگی آپ کی صحت پر اس کے اثرات پڑیں گے. بامقصد ایکٹیویٹیز کے آپ کی صحت پر اثرات پڑتے ہیں. بے مقصد ایکٹیویٹیز تاش آ گئی ہے سامنے وہ کھیلنا شروع کر دی، چاہے کا کھوکھا اس پہ بیٹھ کے جو ہے یہ ایسے ہی وقت ضائع کرنا شروع کر دیا، ٹی وی لگا ہوا ہے نہیں بھی جو ہے یہ کوئی مقصد اس کو دیکھنا شروع کر دیا. بھائی فرض کریں آپ نے پڑھ لیا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا میں ریلیکس کروں تو ٹھیک ہے. آپ ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں تو سوچیں پہلے آپ ٹی وی کا کون سا چینل دیکھنا چاہتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو سی دا فلم دیکھیں بھائی، کچھ نہیں ہوتا، مقصد کے تحت دیکھیں. میں نے فلم اس لیے دیکھنی ہے کہ میں نے اس میں سے کچھ سیکھنا ہے. صحیح. دیکھیے آپ کو جو ہے وہی فلم جو ہے یہ کچھ دے گی بھی، دے بھی جائے گی اور ساتھ یہ کہ آپ کے اوپر سستی بھی تاری نہیں ہوگی، تفریح کی تفریح ہوگی اور تفریح بھی ہوگی. تو اس لیے خود کو مصروف رکھنا جو ہے یہ شروع کیجیے اور مصروف رکھیے بامقصد ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، تو پھر آپ کو خود بخود ہی پتا چل جائے گا کہ آپ سستی کا شکار ہے آیا کہ آپ واقعی کوئی کام کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ٹارگیٹ ضرور مقرر کریں. تیسرے نمبر پر یہ والی اصل میں یہ سستی کے تحت یہ بات ہے کہ سستی کو دور کرنے کے لیے آپ کو تو دعا کرنی ہے
یہ والی اللہم انی اعوذ بک من الکسل والبخل، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والبخل، اٹھتے بیٹھتے اس کو کریں، میسجنگ کریں اپنے آپ کو کہ میں ہر کام بامقصد کرتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ اپنا ٹارگٹ مقرر کریں۔ ٹارگٹ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سست نہیں ہونے دیتا۔ ایسے یہ فرض کریں آپ گھر سے نکلتے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ اپنے آفس میں جانا ہے، اگر آپ کا ٹارگٹ مقرر ہے نا کہ میں نے آفس جانا ہے، تو اب آپ رستے میں ادھر ادھر نہیں کہیں بھی ہوں گے، اور اگر ہوں گے بھی چند لمحات کے لیے تو آپ جو ہے اگلے چوک میں سے مڑ کے دوبارہ اسی رہیں گے کہ یار میں نے آفس میں جانا ہے۔ اور اگر آپ گھر سے نکلیں اور آپ کو یہی نہ پتا ہو آپ نے جانا کہاں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ 4 گھنٹے جو ہے ادھر ادھر پھریں گے، اور اسی کو آوارگی کہتے ہیں، اسی کا نام ہے آوارگی۔ جب آپ ٹارگٹ مقرر کر کے بھی کام کرتے ہیں تو پھر آپ کبھی نہ کبھی ٹارگٹ پہ پہنچیں گے، وہ ٹارگٹ آپ کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے کے بھی جائے گا اور وہ آپ کو سست نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اپنی زندگی کے ٹارگٹ مقرر کریں۔ میں نے اگلے سال کے ختم ہونے تک یہ کام کرنا ہے، میں نے 6 مہینے ختم ہونے تک یہ کام کرنے ہیں، 3 مہینے یہ جو اگلے آ رہے ہیں ان کی اینڈنگ تک میں اس قابل ہو جاؤں گا، مہینے بعد میں اس قابل ہو جاؤں گا، ہفتے بعد میں اس قابل ہو جاؤں گا، اور کل میں اس قابل ہو جاؤں گا۔ جب آپ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں اور بڑے بڑے ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں تو پھر آپ کی سستی جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتی۔ اس کے بعد ایک چیز ہے غرور اور تکبر۔ دیکھیے جب آپ یہ سوچتے ہیں نا جو میں ہوں کوئی اور نہیں ہے، اور جو میں ہوں وہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو دراصل آپ اپنے اندر ایک منفی صفت پیدا کر رہے ہیں جس کو غرور کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ مشہور معروف ہمارے جو ہے یہ صوفی فرمایا کرتے تھے قبلہ واصف علی واصف صاحب کہ اگر تم کسی چیز کو حقیر دیکھنا چاہتے ہو تو اسے دور سے دیکھو یا غرور سے دیکھو۔ جب آپ غرور سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا تو وہ چیز آپ کو انتہائی چھوٹی لگتی ہے اور وہ چیز آپ کو کسی بھی کام کی نہیں لگتی۔ چلے مان لیا چیز کسی کام کی نہیں ہے، پر آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا آپ بڑے ہو گئے ہیں اس سے؟ نہیں 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 نہیں، آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہوئی ہے، آپ نے حاصل کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے ایک تو اگلی ایک چیز کو ڈیگریڈ کیا ہے، اس کی حیثیت کو، اس کی ہستی کو تسلیم نہیں کیا جو وہ انفیکٹ تھی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے اپنے آپ کو غلط اسیس کیا ہے، اور اپنے آپ کو غلط اسیس کرنا سب سے بڑی جو ہے یہ بے وقوفی ہے۔ اگر مجھے اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہوئے ہیں تو میں 2 ہاتھوں سے کام کروں گا۔ میں اگر اسیس کروں کہ میرے 4 ہیں تو 4 تو ہے ہی نہیں، لیکن میں اگر کہوں کہ نہیں جی ہے، اور اگلے بندے کو میں جو ہے کسی طریقے سے منوا دوں، یا اللہ نہ بھی مانے تو میں وہ تو مانے یا نہ مانے میرے ہیں، تو یہ دراصل غرور اور تکبر ہے۔ تو غرور اور تکبر جب ایک طالب علم کے اندر آتا ہے تو وہ سب سے پہلے استاد کی نفی کرتا ہے، اور جب استاد کی نفی ہوتی ہے تو پھر علم نہیں آتا۔ کیوں؟ آپ کو استاد کو بہرحال اپنے سے اوپر ماننا ہے، اپنے سے بڑا ماننا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راز کو پا لیا اور انہوں نے یہ والی بات کہی کہ میں نے جس سے ایک لفظ سیکھا ہے وہ میرا استاد ہے، اور آپ اس کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جبکہ ایک ایسا بھی آپ کا استاد تھا جو یہودی تھا، جو مسلمان بھی نہیں تھا، اور آپ نے اسے ایک لفظ سیکھا ہوا تھا، جب وہ آتا تھا تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ انکساری جو ہے یہ آپ کو عروج پہ لے کے جائے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انکساری بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور وہ دولت انہی معنوں میں۔ اس لیے اسٹوڈنٹ کو غرور اور تکبر سے بچنا۔ اگر آپ کے ٹیچر کو کم آتا ہے نا تو یہ دنیا کا کوئی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اس لیے آپ اس سوچ میں نہ پڑیں کہ اس ٹیچر کو زیادہ آتا ہے اور اس کو کم، جس سے آپ کو جو ملتا ہے انکساری سے حاصل کریں۔ بابا آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بننا ہے، آپ کو اگلے سے کوئی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خالی ہے یا کیسا ہے، یا میں مجھے بہت آتا ہے اور اسے کچھ نہیں آتا۔ اسی طرح کلاس روم کے اندر بعض طالب علم غرور میں آ جاتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ آتا ہے، وہ انفیکٹ اپنے آپ کو وہ غلط اسیس کر رہے ہوتے ہیں، اور غلط اسیس کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غور سے سننا بند کر دیتے ہیں کیونکہ وہ غرور و تکبر میں آ جاتے ہیں۔ بے سکونی اور بے قراری یہ بھی ایک جو ہے یہ وجہ بنتی ہے، اور بے سکونی اور بے قراری جو ہے وہ تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس منزل کوئی نہیں ہوتی۔
تب آپ بے سکون ہیں. جب آپ نے طے کر لیا کہ کل تک میں نے یہ کام کرنا ہے، تو جب آپ وہ کام کر لیں گے تو آپ کو سکون آ جائے گا. پہلے ہفتے تک یہ کام کرنا ہے، ہفتے تک وہ کام آپ نے کر لیا، آپ کو سکون آ جائے گا. تو جب آپ بے سکون ہوں گے تو آپ تفریح ڈھونڈیں گے. تو ایسے موقع پر آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی اچھا مشغلہ جو ہے یہ اپنا لیں. باغبانی کا مشغلہ بڑا اچھا مشغلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ مصوری ہے، اس کے علاوہ معیاری ادب کا مطالعہ ہے، یہ کام آپ کو کر لینے چاہیے. بری صحبت یہ بھی ناکامی کی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے لوگوں میں بیٹھنا جن لوگوں کی زندگی کو مقصد ہی نہیں ہے، یا جن کا مقصد جو ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ معاشرے میں یہ عزت کی اور اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. اگر آپ نے صحبت ہی اختیار کرنی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. اولیاء اللہ جو آپ سے بڑے ہیں ان کی صحبت اختیار کر لیں. اچھی صحبت اختیار کرنا بالکل اس طرح ہے جس طرح عطار کی دکان پہ جا کے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے آپ عطر خریدیں یا نہ خریدیں لیکن آپ کا دماغ ضرور مہک اٹھے گا. صحیح. اور بری صحبت جو ہے اس کی مثال جو ہے وہ لوہار کی دکان کی ہے کہ آپ وہاں سے کچھ لیں یا نہ لیں آپ کو دھواں بھی چڑھے گا اور آپ کے کپڑوں پر کبھی نہ کبھی چنگاری بھی گرے گی. تو میرے نبی نے یہ جو صحبت کی بات بتائی ہوئی ہے یہ طالب علم کے لیے زیادہ ضروری ہے. دیکھیے ایک بچہ ہے وہ اچھی صحبت میں جا کے بیٹھتا ہے نا، جو علم و ادب کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، روزانہ سنے گا نا، اس کے کان میں روزانہ وہ لفظ پڑھیں گے تو کبھی نہ کبھی وہ لفظ جو ہیں اس کے اوپر اثر انداز بھی ہوں گے. صاحب اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی چونکہ ختم ہونے کو ہے تو اس ٹاپک کو جو ہے وہ اگلے پروگرام تک کے لیے وہ رکھ لیں تاکہ کچھ جی ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت وسیع تر چیز ہے. طالب علم کی ناکامی کی بہت سی وجوہات ہیں اور سیدھا سیدھا پر ہم نے بات کی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے جو دیگر جو آپ نے جو 13 بتائے ہیں تو چند ایک پہ بات ہوئی ہے تو باقی جو ہے انشاءاللہ ہم اگلے پر جو ہے بات کریں گے. ناظرین ابھی آپ پروگرام دیکھ رہے تھے طلبا اور تعلیمی مسائل اور ہمارے ساتھ شریک کے گفتگو تھے ممتاز ماہر تعلیم اور دانشور جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب. آج انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی کہ انگلش اور اردو میڈیم جو ہے ان اداروں میں کیا فرق ہے اور دوسری جو ہے انہوں نے تفصیل کے ساتھ بات کی کہ طلبا کی ناکامی کی کیا وجوہات ہیں. وہ انہوں نے 13 بتائی ہیں جن میں سے چند پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے. انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم لے کے اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان اشفاق نیاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.